वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आप लोगों को जो उर्दू के और बी पार्ट के लेक्चर सेंड किए जाते हैं आप अच्छे तरीके से उनको याद करते होंगे। तो आज का जो आपका टॉपिक है दरिया की कहानी, ये एक नज़म का नाम है जो कि पेज नंबर 66 पर है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को इस नज़म की कहानी बताऊंगी, यानी इसकी मुख्तसर स्टोरी बता दूंगी ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि जो दरिया की कहानी है इसके शायर का नाम है डॉक्टर मोहम्मद सालेह ताहिर। तो ये MCQ भी आ सकता है कि दरिया की कहानी के शायर का नाम क्या है, तो डॉक्टर मोहम्मद सालेह ताहिर। तो अब मैं आपको दरिया की कहानी की मुख्तसर स्टोरी बताती हूँ। तो जो डॉक्टर मोहम्मद सालेह ताहिर है उसने दरिया की कहानी को उसी की ज़बानी बयान करते हुए बताया है कि दरिया कहता है कि मैं दरिया हूँ, मेरी ताकत मेरी पहचान पानी है और मेरी जो जवानी है मुसलसल रहने के बावजूद मुझे थकने नहीं देती। मैंने अपनी ताकत से चट्टानों को चाक किया है, पहाड़ों को खाक किया है, और जिस जगह से मेरा गुजर होता है मैं उस रास्ते को या उस जगह को हर किस्म की गंदगी से पाक कर देता हूँ। और मैं पानी के ज़रिए ज़मीन को ज़रखेज़ करता हूँ, और जब किसान को अच्छी फसल हासिल होती है तो इस तरह जो दरिया है यानी वो किसानों के दरमियान मोहब्बत भाईचारे की दौलत बांटता है। और दरिया ये भी उसके साथ ये भी है कि यानी दरिया ने ये कहा है कि मुझे आराम की कोई तलब या मुझे आराम करने का कोई शौक़ नहीं है। मैं हमेशा सफ़र करता रहता हूँ और मेरा जो सफ़र है जारी सारी रहता है। मैं सफ़र करने से कभी नहीं घबराया और ना ही मुझ पर थकावट के जो असरात हैं जो थकावट के असर होते हैं वो असरअंदाज होते हैं, बल्कि मैं हमेशा जारी सारी रहता हूँ। और तुम्हें मुझ जैसा दरिया दीवाना जो दरिया है वो कहीं नहीं मिलेगा। और मेरी इस कहानी को फ़र्ज़ी कहानी ना समझना, बल्कि ये मेरी कहानी हकीकत पर मबनी है। मैं दरिया हूँ, मेरी ताकत है और मेरी ताकत है पानी। तो इस तरह बच्चों मैंने आपको दरिया की जो कहानी है उसकी मुख्तसर स्टोरी बता दी है ताकि आप लोगों को इस नज़म को समझने में आसानी हो। यानी बच्चे इस नज़म में ख़ास तौर पर जो मेन बात है वो ये है कि दरिया की अहमियत और फ़वाइद बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो इस नज़म में दरिया की अहमियत और फ़वाइद पर रोशनी डाली गई है। तो सबसे पहले इसमें ख़ास अल्फाज हैं। रवानी चलना, चाक का मतलब होता है पाड़ना या तराशना, दाग रोहब सिस्ताना राह करना या ताज़ादम होना, अफसाना कहानी, खुशहाली खुशनसीबी। तो अब हम बच्चे बंद की तरफ आते हैं। जो दो लाइनों वाला मिसरा होता है यानी दो मिसरे होते हैं उनको शेर कहते हैं। जब दो से ज़ायद यानी 5 मिसरे हों तो उसे बंद कहते हैं। तो बच्चों हमने इसे बंद कहना है, लेकिन जब इसकी तशरीह करनी है तो कहना है कि इस शेर में शायर कहता है, सुनाता हूँ तुम्हें अपनी कहानी, मैं दरिया हूँ, मेरी ताकत है पानी, मेरी पहचान है मेरी रवानी, ना थकने ना दे मुझे मेरी जवानी। मैं दरिया हूँ, मेरी ताकत है पानी। तो इस शेर में जो शायर है वो दरिया की कहानी को बयान करते हुए कहता है कि जो दरिया अपनी कहानी सुनाता है कि मैं दरिया हूँ, मेरी ताकत मेरी पहचान पानी है, जो मेरी जवानी है मुझे मुसलसल बहने के बावजूद थकने नहीं देती। यानी मेरा सफ़र जारी और सारी रहता है लेकिन इसके बावजूद मैं थकता नहीं हूँ। मेरी ताकत और मेरी पहचान पानी है। तो मैं अब तशरीह बताती हूँ। ठीक है, बंद नंबर 1 की जो तशरीह है वो ये है, इस शेर में शायर दरिया की कहानी इसकी ज़बानी बयान करते हुए कहता है कि दरिया अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि मैं एक दरिया हूँ और मेरी ताकत पानी है और मेरी पहचान मेरी रवानी और मेरी जवानी मुझे मुसलसल बहने के बावजूद थकने नहीं देती। चट्टानों को किया है चाक मैंने, पहाड़ों को किया है खाक मैंने, किया है राह गुज़र को पाक मैंने, बिठाई है ज़मीन पर दाग मैंने, मैं दरिया हूँ मेरी ताकत है पानी। तो इस शेर में शायर दरिया की कहानी को बयान करते हुए कहता है कि दरिया ने अपनी ताकत से चट्टानों को तिराशा है, यानी चाक का मतलब तराशा भी होता है, या चाक किया है, और पहाड़ों को खाक में मट्टी में मिला दिया है। जिस जगह से जिस रास्ते से मेरा गुजर होता है मैं उस रास्ते को हर किस्म की गंदगी से पाक कर देता हूँ, और मैंने ज़मीन पर अपनी एक दाग बिठा रखी है। बंद नंबर 2 की तशरीह, इस शेर में शायर दरिया की कहानी को बयान करते हुए कहता है कि मैं एक दरिया हूँ, मैंने बड़ी से बड़ी चट्टानों को अपनी ताकत से चाक कर दिया और बड़े बड़े पहाड़ों को मट्टी बना दिया, और जिस जगह
سے میرا گزر ہوتا ہے، میں اس جگہ کو ہر قسم کی گندگی سے پاک کر دیتا ہوں۔ میں نے اپنی طاقت اور روانی سے زمین پر داغ بٹھا رکھی ہے۔ میں ہریالی کی دولت بانٹتا ہوں، میں زرخیزی کی طاقت بانٹتا ہوں، میں خوشحالی کی راحت بانٹتا ہوں، میں فصلوں میں محبت بانٹتا ہوں، میں دریا ہوں، میری طاقت ہے پانی۔ ہریالی، سبزہ، زرخیزی، سرسبز و شاداب، خوشحالی، خوش نصیبی۔ کیونکہ بچی اگر دریا یعنی دریاؤں میں پانی نہیں ہوگا تو جو ہمارے یہ فصلیں ہیں، یہ جو ہم پودے لگاتے ہیں، یہ کبھی سرسبز نہیں ہوں گے۔ تو جو دریا ہے وہ جو شاعر ہے وہ دریا کی کہانی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے جو دریا کا پانی ہے وہ کھیتوں کو یعنی زمینوں کو سیراب کرتا ہے، اس طرح زمین زرخیز ہو جاتی ہے، اور جب کسان کھیتوں میں فصلیں اگاتے ہیں تو اس طرح ان کو سرسبز شاداب فصل حاصل ہوتی ہے، اور اس طرح جو دریا ہے وہ کسانوں کے درمیان محبت و بھائی چارے کی دولت بانٹتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بند نمبر 3 تشریح۔ اس شعر میں شاعر دریا کی کہانی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں کھیتوں کو سیراب کر کے ان میں ہریالی اور سبزے کا اگاتا ہوں، میں زمین کو سیراب کر کے اس میں زرخیزی پیدا کرتا ہوں، کسان جب اچھی فصل حاصل کرتا ہے تو اس میں کام کرنے والوں کے درمیان محبت و بھائی چارہ پیدا کرتا ہوں۔ مجھے چلنا ہے، سستانا نہیں، سفر کرنا ہے، گھبرانا نہیں، کہیں بھی مجھ سا دیوانہ نہیں ہے، حقیقت ہے یہ افسانہ نہیں ہے، میں دریا ہوں، میری طاقت ہے پانی۔ سستانا مطلب آرام کرنا، تازہ دم ہونا، گھبرانا پریشان ہونا، دیوانہ عاشق، افسانہ کہانی۔ تو جو شاعر ہے وہ دریا کی کہانی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ہر لمحہ بہتا رہتا ہوں، مجھے آرام کا کوئی شوق نہیں ہے، میرا سفر ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے، اور مجھ پر تھکاوٹ و گھبراہٹ کے آثار اثر انداز نہیں ہوتے، اور تمہیں جو مجھ جیسا دیوانہ دریا کہیں بھی نہیں ملے گا، اور میری اس کہانی کو فرضی کہانی نہ سمجھنا یعنی افسانہ نہ سمجھنا، بلکہ میری یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے۔ بند نمبر 4 تشریح۔ اس شعر میں شاعر دریا کی کہانی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ہر لمحہ بہتا ہوں، ہر وقت میرا سفر جاری و ساری رہتا ہے، اس کے باوجود مجھ پر تھکاوٹ و گھبراہٹ کے آثار اثر انداز نہیں ہوتے، اور نہ ہی مجھے آرام کرنے کی طلب ہوتی ہے، تمہیں کہیں بھی مجھ جیسا دیوانہ دریا نہیں ملے گا جو مسلسل کام کرنے کے باوجود نہ تھکے۔ دریا کہتا ہے میری اس کہانی کو افسانہ یا فرضی کہانی نہ سمجھنا، میری یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے۔ تو بچوں اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ہم نے دریا کی کہانی کے جو بند تھے اس کی تشریح کر لی ہے۔ تو مشق میں پہلے ہیں سوالات، یعنی نظم دریا کی کہانی کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے نظم کے پہلے بند میں دریا اپنی کہانی کیسے سناتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اس نظم کے پہلے بند میں دریا اپنی کہانی اس طرح سناتا ہے کہ میں ایک دریا ہوں اور میری طاقت پانی ہے، اور میری پہچان روانی ہے، اور میری جوانی مجھے تھکنے نہیں دیتی۔ سوال نمبر 2 چٹانوں کو چاک کرنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے چٹانوں کو چاک کرنے سے شاعر کی مراد ہے کہ دریا کا پانی جب مسلسل چٹانوں سے ٹکراتا ہے تو وہ کھوکھلی ہو جاتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ٹوٹ کر دریا میں گر جاتی ہیں۔ دریا کیسے خوشحالی کی راحت بانٹتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے دریا کے پانی سے جب کھیت اور فصلیں سیراب ہوتی ہیں تو اس سے ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے، اور زمین زرخیز ہو جاتی ہے اور اناج اگاتی ہے، اس طرح دریا خوشحالی کی راحت بانٹتا ہے۔ اپنے آپ کو دریا نے دیوانہ کیوں کہا ہے؟ اپنے آپ کو دریا نے دیوانہ اس لیے کہا ہے کیونکہ دریا ہر وقت بہتا رہتا ہے، کبھی آرام نہیں کرتا، مسلسل سفر کرتا رہتا ہے، گھبراتا نہیں ہے۔ نیکسٹ سوال ہے دریا کی روانی سے پہاڑوں اور زمین پر کیا اثرات دریا کی روانی نے پہاڑوں اور زمین پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں؟ تو بچوں اس کا جواب میرے ساتھ ساتھ نوٹ کرو۔ دریا کی روانی سے پہاڑوں کی چٹانوں میں شگاف پڑتی ہیں اور وہ کھوکھلی ہو کر ٹوٹ جاتی ہیں، اور پہاڑ بھی آہستہ آہستہ خاک بن کر دریا میں گر جاتے ہیں، اور دریا اپنی روانی سے زمین کو کاٹ کر اپنی حدود کو مزید وسیع کرتا ہے۔ نیکسٹ سوال نمبر 2 نظم دریا کی کہانی میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل
کریں، یعنی یہ الفاظ دیے ہیں، ان کی مدد سے آپ نے یہ جملے مکمل کرنے ہیں۔ پہلا سوال میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیسے کرنا ہے۔ دریا کا پانی چٹانوں کو ڈیش کرتا ہوا بہتا چلا جاتا ہے چاک، یہ دیکھو نا ادھر دیا ہوا، یعنی انہوں نے آپ کو الفاظ دیے ہوئے ہیں، آپ نے ڈھونڈ کر ان کا جواب لکھنا ہے۔ تو یہ باقی جو آپ نے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے خود کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بے میں دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پور کریں، یعنی آپ کو یہ 2 الفاظ دیے گئے ہیں، ان میں سے مناسب لفظ کا یعنی جو صحیح جواب ہوگا اس کا انتخاب کر کے آپ نے اس میں لکھنا ہے۔ پہلا میں آپ کو بتاتی ہوں، دریا کی پہچان اس کی ڈیش ہے روانی۔ اسی طرح آپ نے جو باقی ہیں ان کو مکمل کرنا ہے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں، یعنی یہ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے پہلے ہم نے متضاد لکھنے ہیں، پھر یہ والا لفظ اور جو ہم نے متضاد بنانا ہے، ان دونوں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ آپ کو بتاتی ہوں، جیسے یہ راحت الفاظ ہے تو اس کا متضاد ہے بے چین، ان دونوں ہم نے ایسا جملہ بنانا ہے کہ یہ دونوں لفظ جملے میں استعمال ہوں۔ اللہ والوں کو عبادت کرنے میں راحت اور گناہ گاروں کو عبادت کرنے میں بے چینی محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بن گیا نا۔ نمبر 2، حقیقت مجازیت، اللہ سے محبت کرنا حقیقت اور غیر اللہ سے محبت کرنا مجازیت کہلاتا ہے۔ نمبر 3، زرخیزی بنجر پن، کسان اپنی زمین کو بنجر پن سے محفوظ کرنے اور زرخیزی پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ نمبر 4، طاقت کمزوری، طویل بیماری طاقتور انسان کو کمزوری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ نمبر 5، خوشحال بدحالی، آج کل مالدار لوگ خوشحال ہیں اور غریب لوگ بدحال ہیں۔ تو دیکھو ایسے ہی ہم نے جملے بنائے ہیں نا، یعنی دونوں الفاظ کو استعمال کر کے جملے کو مکمل کیا ہے۔ آگے نیکسٹ ہے سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیے، یعنی یہ الفاظ انہوں نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے معنی لکھنے، جیسے روانی کا بہاؤ، افسانہ فرضی کہانی، زرخیز سرسبز و شاداب، سستانہ آرام کرنا، راحت سکون۔ نیکسٹ سوال نمبر 5، نظم دریا کی کہانی کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں، یعنی یہ دریا کی کہانی کے مطابق آپ کو مصرعے دیے ہوئے ہیں، مناسب الفاظ لگا کے آپ نے ان کو مکمل کرنا ہے۔ تو فرسٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، میں ڈیش کی دولت بانٹتا ہوں ہریالی کی، تو اس طرح آپ نے یہ باقی مکمل کرنے ہیں۔ آگے 6 پہ ہے، درج ذیل مرکبات کا مفہوم واضح کریں، یعنی یہ مرکبات دیے ہوئے ہیں، ہم نے ان کا مفہوم واضح کرنا ہے۔ داغ بٹھانا، روبو ہیبت طاری کرنا، پہاڑوں کو خاک کرنا یعنی پہاڑوں کو تباہ کرنا، چٹانوں کو چاک کرنا، چٹانوں کو کاٹ کر راستہ بنانا۔ سوال نمبر 7 ہے، اس نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں، تو آپ لوگوں نے اس نظم کا مرکزی خیال بھی یاد کرنا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، سطر الف میں دیے گئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ سطر بے میں تحریر کریں۔ تو بچے ہم آواز الفاظ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے نا کہ ہم قافیہ کو ہم آواز الفاظ کہتے ہیں، یعنی ہم قافیہ جس میں ہم آواز الفاظ ہوں اسے ہم قافیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ہم آواز الفاظ بنانے ہیں، ایک ایک لفظ انہوں نے سطر الف میں دیا ہے، بے میں ہم نے خود لکھنا ہے۔ تو ہم آواز الفاظ ہم قافیہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طاقت کیا ہے؟ عادت، گھبرانا، شرمانا، یہ ہم آواز الفاظ ہوئے نا۔ کہانی، زبانی، چاک، طاق، سناتا، کھلاتا، پہچان، مہمان۔ سوال نمبر 9، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیے، یعنی یہ الفاظ ان لوگوں نے آپ کو دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کی جمع لکھنی ہے۔ فرسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں، افسانہ، افسانے، اس طرح آپ نے باقی خود کرنے ہیں۔ آگے ہے ضرب المثل یا کہاوتیں۔ ضرب المثل کو اردو میں کہاوت کہا جاتا ہے، ضرب الامثال یا کہاوتیں۔ ضرب الامثال کو اردو میں کہاوت بھی کہا جاتا ہے۔ ضرب الامثال کے معنی ہے مثالیں بیان کرنا، یعنی چند الفاظ پر مشتمل کوئی ایسی بات جس میں نسل در نسل انسانوں کے تجربات کا نچوڑ موجود ہو اور ان میں کوئی اخلاقی سبق پایا جاتا ہو یا عبرت کا کوئی درس ملتا ہو۔ عموماً ضرب الامثال کہاوتوں کا کوئی پس منظر بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے پیچھے کوئی واقعہ بھی ہوتا ہے۔ ضرب الامثال کہاوتوں کی چند مثالیں ملاحظہ، یعنی ضرب الامثال کو اردو میں کہاوت بھی کہا جاتا ہے، اس میں نسل در نسل انسانوں کے تجربات کا نچوڑ موجود ہوتا ہے، اس میں کوئی اخلاقی سبق بھی پایا جا سکتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی واقعہ بھی موجود ہوتا ہے۔ تو چند مثالیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نمبر 1 ہے غرور کا سر نیچا، اس کا مفہوم انہوں نے مفہوم بتا کے آپ کو بات کلیئر کی ہوئی ہے،
غرور اور تکبر کرنے والے کو ایک نہ ایک دن ذلیل اور رسوا ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ بات سچ ہے کہ جو انسان بہت زیادہ غرور کرتا ہے اس کو ایک نہ ایک دن دنیا میں ذلیل اور رسوا ہونا پڑتا ہے۔ مان نہ مان میں تیرا مہمان، میزبان کے بلائے بغیر ڈیڑھ بن کر مہمان بن جانا۔ نمبر 3، یار زندہ صحبت باقی، کہ اگر زندگی ہو تو کبھی نہ کبھی ملاقات ہو ہی جاتی ہے۔ کسی کو رخصت کرتے وقت یہ ضرب المثل بولی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اگر کوئی فرد تکلیف میں مبتلا ہو تو وہ چھوٹی سے چھوٹی مدد کو بھی بہت سمجھتا ہے، یعنی اگر کوئی انسان ڈوب رہا ہے اسے تھوڑا سا بھی سہارا مل جائے تو وہ اس سہارے کو بھی بہت بڑی غنیمت سمجھتا ہے۔ چھوٹا منہ بڑی بات، معمولی شخص اپنی اوقات سے بڑھ کر بات کہے تو یہ کہاوت بولی جاتی ہے، یعنی کوئی اگر معمولی سا شخص ہے وہ اپنی اوقات یا حیثیت سے بڑھ کر بات بولے تو یہ کہاوت کہی جاتی ہے۔ آ بیل مجھے مار، بغیر کسی ضرورت کے بلا وجہ کوئی پریشانی یا مصیبت اپنے سر لینا، یعنی بلا وجہ ہی اپنے مصیبت گلے ڈال لینا تو کہتے ہیں آ بیل مجھے مار، ٹھیک ہے، آ بیل مجھے مار۔ تو اس طرح بچوں آپ کا ٹاپک تھا دریا کی کہانی، تو ہم نے آج دریا کی کہانی بھی پڑھی، ساتھ اس کی مشق بھی کی ہے، یعنی میں نے آپ کو اس کی تشریح بھی اچھے طریقے سے کروا دی ہے۔ تو آپ لوگوں کا جو ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ سوال نمبر 2 اور یہ نیکسٹ ہے بے پر دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پور کریں۔ پھر سوال نمبر 5 ہے، میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہوا ہے۔ سوال نمبر 6 اور سوال نمبر 7 اور سوال نمبر 9 یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے بچے، یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ اپنی کتاب پر اس جو میں نے سوالات بتائے ہوئے ہیں ان کو فل کر کے اس کی پک بنا کر مجھے سینڈ کر دیں، یا کاپی پر لکھ کر مجھے پک بنا کر سینڈ کر دیں۔ امید کرتی ہوں کہ بچوں آپ لوگوں کو اس ٹاپک کی یعنی دریا کی کہانی جو نظم ہے اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور بچوں میں آپ کو ساتھ یہ بھی بات کلیئر کرتی ہوں کہ جو آپ کو لیکچر سینڈ کیے جاتے ہیں ان کی ساتھ ساتھ تیاری کیا کرو، اسی میں سے بچے آپ لوگوں کے ایگزام ہونے ہیں، ساتھ ساتھ تیاری کرو گے تو آپ لوگوں کے لیے اچھا ہوگا، اس طرح آپ لوگوں کو پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔